बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, मार्स का ट्रांजिट आ रहा है 27 अक्टूबर को। जो होने जा रहा है उससे बड़े अरसे से उसामा साहब जो हैं वो आगाह करते आ रहे हैं, मुख्तलिफ पैराए के अंदर बात करते आ रहे हैं, जंगों के हवाले से बात करते आ रहे हैं, पॉलिटिकल जो एक अनबैलेंसिंग होती है, डिस्टेबलाइज हो जाती हैं चीज़ें, उसके ऊपर बात करते हुए आ रहे हैं। दुनिया के अंदर बड़ी तब्दीलियां एक्सपेक्टेड हैं, उसके ऊपर बात करते आ रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर खास तौर पे हम बात करेंगे, थोड़ा इंडिविजुअली बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा होने जा रहा है जो मार्केट पे असर डालेगा, आम आदमी पे असर डालेगा, दुनिया की जो आबादी है उसके ऊपर असर डालेगा। क्या चीजें पॉजिटिव होने जा रही हैं, क्या चीजें नेगेटिव होने जा रही हैं, इसके ऊपर बड़ी तफसील से हम बात करेंगे। उसामा साहब सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। कितना अहम है 27 अक्टूबर के बाद की दुनिया और वक्त? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वार लॉर्ड है मार्स बेसिकली, और जंगों का कारक माना जाता है। लेकिन साथ ही ये आपको पता है बिज़नेस का भी यही है, और साथ ही ये जो आपकी डिफेंस है, रियल स्टेट है, उसका भी कारक यही है। और शायद यही वजह है कि आप लोग अमूमन गिला करते हैं कि जो भी हमारे डिफेंस से जुड़े लोग हैं, रियल स्टेट से भी जुड़ते हैं, बिज़नेस से भी जुड़ते हैं, और ये दुनिया की हकीकत है बेसिकली। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो टॉरस असेंडेंट कंट्रीज़ हैं, जो पाकिस्तान इंडिया को अगर उसमें कंसीडर किया जाए सेम टाइम पे जैसे हम मानते हैं, चाइना भी शायद इसमें फॉल करेगा। तो इसमें मुझे ये लगता है कि 27 अक्टूबर से 8 दिसंबर ये वो टाइम है जब पाकिस्तान, इंडिया, चाइना की फ्रिक्शंस जो है वो पीक पे चली जाएंगी। मिलिट्री एक्सरसाइजेज, वेपन टेस्टिंग आपको इसके अंदर मिलेगी। गवर्नमेंट्स बड़ा अथॉरिटेटिव और बड़ा स्ट्रेट और पावर शो करेगी। साइबर सिक्योरिटी इश्यूज इसमें देखने को मिलेंगे, जिसमें लीक्स आएंगी, आपकी जो ड्रोन्स इंसिडेंट होंगे। और इसमें जो सबसे बड़ा फैक्ट होने जा रहा है, ऑयल प्राइसेस हाइक कर सकती हैं। इसमें गैस, ऑयल, स्टील प्राइसेस हाइक कर जाएंगी। ये इसकी जो इंडस्ट्री पे जो असरात हैं वो नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से जो अवाम है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती नज़र आ रही है। इसमें रियट्स, इसमें पब्लिक एंगर, नेशनलिज्म, पैट्रियाटिक सेंटिमेंट बड़ा वो होगा। मुझे इस दफ़ा ये फ़िक्र है कि ये पाकिस्तान और इंडिया की अवाम फ़ौज से भी आगे खड़ी हो के इसको पुश मारेगी इस सारे सीन में, और ये बड़ा क्रिटिकल है। बेसिकली देखें, फ़ौजें लड़ती हैं, एक महदूद पैमाने के ऑपरेशन करती हैं, अपना एक प्रोफेशनल आंसर दे के, एक वो जैसे कहते हैं ना, इनकी एक अपनी ज़बान है, एक अपनी गूंगे की ज़बान गूंगा समझे, फ़ौज की ज़बान फ़ौजी समझे। लेकिन इस दफ़ा ये नज़र आता है कि पाकिस्तानी, इंडियन, दोनों साइड की आवाम जो है उसमें पेट्रोल का काम करे, और ओवरली पेट्रियाटिक होके विद द एंगर और विद द नेशनलिज्म और एग्रेसिवली इसमें अपना पार्ट प्ले करने लगें। और इसी तरीके से इसमें ब्लास्ट छुपे हुए हैं इस टाइम पे आपका वाटर सुनामी, इस टाइम में मार्स क्योंकि वाटर साइन में जा रहा है, पानी उछलेगा सुनामी के ज़रिए या जंगों के बम के ज़रिए, किसी भी ज़रिए। और ये वो हाईली टाइम है क्योंकि अभी सैटर्न की रेट्रोगेशन ख़त्म नहीं हुई जो राहु की तरफ है, जो 27 नवंबर को ओवर होनी है, प्लस मार्स का उसमें जाके राहु पे असर डालना, और ये जो कम्बिनेशन है ये पानी को उछालता लगता है। उसामा साहब, आपके पास ज़्यादा तफसील होगी। मैं इंटरप्ट मैंने इसलिए किया है क्योंकि पानी की बात पिछली वीडियोस के अंदर भी की थी, सवाल मेरे जहन में आया था, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था, वो सवाल अनआंसर्ड रह गया। जब आप पानी उछलने की बात करते हैं तो हम सर क्रीक वाली साइड और वो सारा जो बेल्ट है उधर की बात करते हैं, कराची वगैरह की बात करते हैं, समंदर की बात भी कर लेते हैं, बहरिया की बात हो जाती है। मतलब क्या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डैम्स निशाना बना दिए जाएं? यस, ये बड़ा बड़ा बल्कि वो जैसे कहते हैं ना कि आपने डीप क्वेश्चन कर लिया। मुझे ये लगता है कि ये आपने जो बात कर दी है करनी नहीं चाहिए, लेकिन इसके हाईली चांसेस रहेंगे। और ये आपके जो इस टाइम फुल फ्लड्स डैम्स हैं जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने होल्ड किए हैं फ्लड सिचुएशन की वजह से, तो ये एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। और पाकिस्तान का वो जो स्टैंस था कि हम पानी रोकोगे, तो ये तो शायद इस लगे हाथों पाकिस्तान उसको भी कैश कराने के लिए अगर वो करे, तो जिसका डैमेज पाकिस्तान को भी लेना है, इंडिया को भी लेना है, लेकिन इसमें पानी एक ज़रिया मौजूद है। और अभी तो इसमें ज़लज़ले इसके अंदर अभी
قدرتی آفات موجود رہنی ہے دنیا میں 27 نومبر تک. اور یہ اس کا ہائٹنڈ، اس کا جیسے کہتے ہیں نا کہ ہائٹنڈ پیریڈ شروع ہونے جا رہا ہے 27 اکتوبر سے. رائٹ، آپ آگے کرے کیجیے. اچھا، اب آگے جو کنٹریز اس میں اس کا نشانہ نظر آتے ہیں مارس کی اس پلیسمنٹ کا، وہ اسرائیل، رشیا، ٹرکی بہت زیادہ لگتا ہے کہ لائکلی ٹو انوالو ہو جائے شام کے ذریعے. اور اسی طریقے سے رشیا، نیٹو ایک بہت بڑا جیسے کہتے ہیں کہ وہ دھماکہ ہو جائے، آپس میں ٹکرا جائیں، اس کے ہائیلی چانسز ہیں. اچھا، اسی طریقے سے جو انڈر گراؤنڈ اور ٹیرر انسیڈنٹ ہیں، یہ دنیا میں آپ کو خبریں بہت زیادہ ملیں. اسی طریقے سے فلڈ اور نیول ایکٹیویٹیز جو ہیں، بحری جو جنگیں ہیں چائنا کی کسی ملک سے، وہ پاسبل ہے اس ٹائم. نیول وار جو ہے چائنا کی اپنے کسی بھی پانی کے اندر ملک، جو آپ کے یہی تائیوان بھی ہو سکتا ہے، وہ فلپین، جاپان، کوئی بھی ہو سکتا ہے، امریکہ ہو سکتا ہے، ادھر سے چائنا کو وہ جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کرے. ایٹ دا سیم ٹائم جب پاکستان انڈیا چلے اور مودی کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کا دوست یاہو یہ گیم امریکہ کے ذریعے کروا سکتا ہے کہ چائنا کو دوسری سائڈ پہ تھوڑا سا الجھایا جائے. کیونکہ جتنی مرضی آپ بڑے ملک ہوں، جتنا مرضی آپ ہائی ٹیک ہوں، جتنا مرضی، آخر جو کمانڈر ہے یا جو ہیومن آپریٹ کر رہا ہے، برین جو ہے، اس کی ایک کیپیسٹی ہے. وہ ٹیبل پہ سامنے ایک چیز دیکھ رہا ہے، ادھر جو فوکس کر سکتا ہے وہ سیم ٹائم پہ دوسری سائڈ پہ نہیں کر سکتا. تو یہ الجھاؤ ہوتا ہے بیسیکلی. اور اس کے ہائیلی چانس ہوں گے کہ چائنا کو کسی سائڈ، آل سائڈ سے ڈیورنگ دس ٹائم الجھا دیا جائے، تاکہ وہ پاکستان کی وہ سپورٹ جو بڑی، مطلب ایک ویلا بندہ ہے، اس کو کوئی کام نہیں ہے اگر اس ٹائم پہ وہ کسی دوسرے کے پھڈے میں جائے اور ایک اس کے اپنے گھر میں پھڈا پڑا اور پھر وہ جائے، تو اس کا فرق ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ چائنا کا یہ وقت جو ہے ان دنوں میں یہ بھی کوئی اس کے بھی چانسز نظر آتے ہیں. اسی طریقے سے جو ریفائنریز ہیں، مائننگ ہے، جو ان کے اندر کوئی آپ کو انسیڈنٹ مل سکتے ہیں، مائننگ میں ایکسیڈنٹس آ سکتے ہیں. ڈپلومیٹکلی جو ان کو رشیا، اسرائیل، ٹرکی دونوں کو، تینوں کو آئسولیشن فیس کرنی پڑ سکتی ہے. اگریشن، یہ اگریسو ہو جائے رشیا، یہ چانسز بھی موجود ہیں. اور اب آ جائیں کہ اس میں مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا پکا نشانہ نظر آتے ہیں. ہاٹ کنٹریز، خصوصاً وہ ہاٹ کنٹریز جن کے پانی بھی، جن کے ساحل بھی موجود ہیں، وہ کنٹریز جو گرم بھی ہیں اور ان کے ساحل بھی ہیں، وہ زیادہ. اور اس لیے ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ دونوں ہی ملٹری کلیشز میں نظر آتے ہیں. اور یہ ہوگا کہ شارٹ کنفلکٹ ہوں گے. اور جو پاکستان انڈیا وہ جیسے سوچتے ہیں وہ تو دور ہی نہیں رہے. وہ اب یہی سپریٹسٹ موومنٹس کے ذریعے ایک دوسرے کو کمزور کیا جائے گا. اور ماڈل وہی ہوگا، 4 گھنٹے میں کون جنگ میں کیا کرتا ہے، 6 گھنٹے میں کیا کرتا ہے، 1 دن میں کیا کرتا ہے. بس یہ اسی طرح کی چلے گی. کوئی وہ آپ جیسی فلمی جنگ چاہتے ہیں ویسی مزے کی نہیں ہوگی، لیکن بہت بڑی، ہلا دینے والی، کمزور کر دینے والی، اور بڑی رجیم چینج تک کی اٹیمپٹ ہوگی اس جنگوں میں جو بھی اب ہوں گی. مطلب پیوٹن کو ہٹانے کی فل اٹیمپٹ ہو سکتی ہے. اسی طریقے پیوٹن کو جب پتہ چلے کہ وہ ہٹانے کے لیے اس کو نشانہ بنایا جانے لگا تو وہ پوری اگریشن سے جواب دے دے نیٹو کو. اور اس میں جو چانسز ہیں وہ یو کے فرانس کے زیادہ ہائی چانسز ہیں. یو کے فرانس نشانہ بنے، اس کے زیادہ چانسز ہیں. پرائسز میں آئل، گیس، کول، میٹلز، ان کے جو ہیں جیسے کہتے ہیں کہ ان کی پرائسز ہائیک کرنے لگی ہیں. اور اسی طریقے سے جو نیچرل ایونٹس ہیں ان میں تو ایکسپلوژن، بم دھماکے اور زلزلے، یہ سب چھپا ہی ہے. اور اس کے بعد جو ڈیفنس مارکیٹ ہے وہ بھی ظاہری بات ہے بڑی ہائی جانی ہے. میٹل، آئلس، یہ سٹاکس جو ہیں وہ بلش اس پہ چلے جائیں گے. اور اسی طریقے سے پبلک کا موڈ جو ہے وہ بڑا اینگری اور پیٹریوٹک رہنے والا ہے. اور الائنسز جو ہیں، ری الائنمنٹ اور ٹیمپریری بریک ڈاؤن، سیز فائر کی کوئی بات نہیں ہوگی اس دوران. جو یہ دن آئیں گے، اس میں جو سب سے بڑا لیک نظر آتا ہے وہ ڈپلومیٹک جیسے کہتے ہیں کہ لیک ہوگا، کہ لوگ جو ہے وہ سیز فائر بہت مشکل ہو جائیں گے. بات کرنا ڈپلومیٹیکلی بہت مشکل ہو جائے گی. اور سمپل از دیٹ، منہ میں کتے باندھے ہوں گے ورلڈ لیڈرز کے آپس میں. اس طرح کی صورتحال بننے جا رہی ہے. اسامہ صاحب، یہ جو آپ نے ریڈنگ دی ہے، جو نقشہ آپ نے کھینچ دیا ہے، یہ اتنا خطرناک ہے کہ بتاتے ہوئے بھی انسان ہل جائے. اور 100 سال پچھلے دنیا کے اٹھا کے دیکھ لیں تو ان پچھلے 100 سالوں کے اندر اس طرح کا اس نقشہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہوگا. اس میں مجھے ایک بات ایڈ کرنے دیں جو آپ کے ویورز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اپریل کے بعد آپ کو ایک بات کہی تھی کہ جو بھی ہوگا پہلی دفعہ ہوگا.
جو سنیں گے پہلی دفعہ, اور ہر خبر کے ساتھ یہ بات لگے گی پہلی دفعہ ایسا ہوا, پہلی دفعہ ایسا ہوا, تو یہ بھی ایڈ کر لیں. اس لیے آپ کا یہ جو جملہ ہے اب جسٹیفائی کرے گا کہ ہم یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں. ٹھیک ہے, پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ افغانستان جو ہے وہ باقاعدہ حملہ کر دے, اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ پھر پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں قندھار میں جا کے اور کابل میں جا کے ہاں جی جواب دے. یہ بھی پہلی دفعہ ہی ہے. اور پہلی دفعہ ہی ایسا ہوا کہ سونا جو ہے وہ 4,40,000 پہ پہنچ جائے. میٹلز وغیرہ کی آپ نے بات کی ہے, یہ تو دنیا کے اندر تو حالات ہی کچھ اور ہوئے پڑے ہیں. جن لوگوں نے سونا خرید لیا ہے وہ بھی پریشان ہے کہ اتنا ود گیا, اور جو بیچارے, ایک تو ہمارے ہاں اب یہ بھی ایک دیکھیں ایشو کہ اب شادیوں کا سیزن ہے, اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی عزیز رشتہ داروں میں بہت ساری شادیاں آ جاتی ہیں, اور اسی طرح کی چیزیں ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں سننے کو ملتی ہیں. تو ہر طرف یہی ایشو ہے کہ یار سونے کا کی کرنا ہے, 4,40,000 پہ چلا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سادگی میں لے جائیں, بس یہ مشورہ آپ کو مشورہ دیجیے گا. لیکن اسامہ صاحب, لوگ پڑھے لکھے لوگ جو مذہبی طور پہ بھی پڑھے لکھے ہیں, اور جو دنیاوی تعلیم بھی جنہوں نے حاصل کر رکھی ہے, جو بڑے اپنے آپ کو لبرل بھی کہہ لیتے ہیں, جو بڑا اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں, پتہ نہیں جب یہ شادیوں کا اور اس طرح کے مواقع آتے ہیں تو جہیز نہ ہونے کے اوپر بہت سارے گھر ٹوٹ جاتے ہیں, بہت سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, بہت ساری شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں کہ فلاں چیز کمٹ ہوئی تھی اور یہ نہیں آئی. اور پھر یہ جو ایک دماغوں کے اندر ہے, نوجوان نسل کے دماغ میں بھی یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے. اگر سونا زیادہ نہیں ملا تو وہ بھی ایشو ہوگا, ظاہر ہے, ہم نے دیکھا ہے اپنے ارد گرد ایسی چیزیں ہوتی دیکھی ہیں. اس کو بھی بڑا ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, کلمہ پڑھا ہے تو پورا پڑھیں, اور جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجہ خلقت کائنات, ان کی جو ایکچوئل امتی ہونے کا ثبوت کم از کم دیں, اور اس میں سادگی ہے. اس میں آپ لوگ ایک تو بڑا, مجھے تو لگتا ہوتا ہے کہ وہ اس پہ اتنی گناہ کی چھاؤں کر دیتے ہیں اس دن پہ, اتنی نحوست, اتنی مادہ پرستی کہ وہ بچے بیچارے سروائیو ہی نہیں کرتے. ابھی بلکہ یہ ایک خبر آئی تھی کہ ڈی سی نے کھلی کچہری لگائی, 200 طلاقوں کے کیس آ گئے, پنڈی کی بات ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک مادہ پرستی کی وجہ, ورنہ دین کو اگر فوقیت دی ہوتی تو وہ جو اللہ کا بندہ آپ لیتے اپنی بیٹی کے لیے, یا اپنی بیٹی یہ اللہ کا بندہ سمجھ کے دیتے, تو پھر کم از کم اس کو خوف خدا ہوتا, اپنی زیر دست کا اس کو احساس ہوتا کہ اس کا مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. جبکہ آپ مادے میں تول رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے مادہ کہاں سے آیا کیسے آیا, تو مادے کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے. اس ٹائم جو 2000 لوگوں نے خودکشی کی وہ مادہ پرست ہے, مادہ ہاتھ سے گیا جب یہ ہائیک ہوئی ہے اس کی, یہ کرپٹو فال کے اوپر 2000 خودکشیاں, تو مادہ تھا, مادہ جان لے گیا. اب یہی بات ہے کہ اگر وہ بندہ صرف مادے سے باہر ہوتا, اس گیم سے باہر ہوتا, تو کیوں انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کو تو اللہ کافی تھا اور وہ اس کے لیے تھا, تو یہ نہیں ہونا تھا. لیکن میں آپ کو یہ بھی اب پریڈکشن بھی لے لیں کہ آگے شادیاں آپ لوگوں کی مجبوری ہے کہ آپ کو سادگی سے ہی کرنی ہوں گی. اس کا بیٹر وے ہے کہ دونوں کو ایک اچھا ایسٹس دیں, 5 خواص لڑکے کے 5 لڑکی کے پیش کیے جائیں, ان کو میچ کریں, اور انہی خواص 10 خواص جوڑے کو بہت اچھے ہیں کہ اس میں جی غصے پہ ضبط کی عادت ہے, یہ بڑا میٹھا بولتا ہے, یہ دین دار ہے, یہ خواص میچ کریں. اور جو خرچہ کرنا ہے وہ کسی لنگر خانے میں کسی غریبوں کے جا کے وہاں کھانا کھلائیں, اور اپنے قریبی ترین جو جائز شرعی لوگ انوائٹ کریں, جو آپ کے جن کی تک بنتی ہے آپ کے کلوز آنے کی, ان کو ایک اچھا سا سادگی سے کھانا کھلا کے بہترین رسم کر کے دونوں کو ایک متفقہ, جیسے کہتے ہیں بینک بیلنس, عمرے کی نیت, یہ کوئی اپنے ٹور, یہ ہنی مون نہ کریں, عمرے کروائیں ان کو آپس میں, ایک اچھی نیک بابرکت ابتدا. اور یہ فضول جو اتنا قرض لے کے اور اتنا برڈنائز شادی ہیں, یہ کوئی اسلامی نہیں ہے. تو آپ ایک دن کے لیے بھی اگر مسلمان نہیں رہتے تو خود سوچیں کہ اس کا بھی جواب دینا ہوگا آپ کو کہ آج آپ کو کیا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ برکت کی کمی ہے شادیوں میں, اور اس کو ٹوٹلی ڈسکریج کرنا چاہیے. آپ کے پاس دیکھیں اس اللہ کو گناہ کا جواب آپ دیں گے جو آپ کی گردن پہ تلوار تھی, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میری تو گردن جاتی تھی, میں نے اپنی جان بچائی, کیا کیا. لیکن ایسے گناہ جو آپ کرتے ہیں جن پہ آپ کے کوئی گن پوائنٹ پہ کسی نے کچھ نہیں رکھا ہوا, تو اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول کو کیا منہ دیں گے کہ میرا حکم یہ تھا اور تم دنیا کو دیکھتے رہے, کلچر کو دیکھتے رہے, برادری کو دیکھتے رہے. برادری تمہاری خدا تھی یا الہ تھی برادری, تمہیں تو مجھے دیکھ کے اپنی سمت یا اپنا قبلہ درست کرنا. بالکل, یہ ہمارا ایکسٹرا جو ہے یہ بڑے اچھے نئے ٹاپکس بھی ہمیں دے گیا, اور اس کے اوپر ہم ذرا ریلیجیسلی بات کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے ہی ہمیں مہلت ملتی ہے, آنے والی جو ہماری ویڈیوز ہوں گی انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے تاکہ ہمارا کنٹریبیوشن ہو سوسائٹی کو ٹھیک کرنے میں. اسامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, نمبر اسکرین کے اوپر موجود ہے, کچھ بھی آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ واٹس ایپ کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس نمبر پہ. ساتھ یہ پوسٹر اگین, اسامہ صاحب اسٹرولوجی کلاسز لے رہے ہیں, 3را بیچ سٹارٹ ہو چکا ہے, اور آپ لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں, اسٹرولوجی سیکھنا چاہتے ہیں اسامہ صاحب سے,
تو ان ڈیٹیلز کے اوپر کانٹیکٹ کیجیے. ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.